अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्ते, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने अहम मौजू उर्दू ज़ुबान का आगाज़ व इर्तिका के साथ। हमने अब तक के सफ़र में ये जान लिया कि उर्दू अदब की पैदाइश से मुतालिक मुख्तलिफ नज़रियात क्या हैं और अलग अलग मुहक्किकीन ने क्या नज़रिए पेश किए हैं। आगे के लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए अब हम उर्दू ज़ुबान के आगाज़ व इर्तिका से मुतालिक तारीख़ का मुताला करेंगे। अज़ीज़ तुलबा, उर्दू ज़ुबान की तारीख़ एक तरह से हिंदुस्तान की 1000 साला दौर की तारीख़ है। हर ज़ुबान की तरह उर्दू को भी समाजी ज़रूरियात ने जन्म दिया, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता तहज़ीबी ख़यालात और अदबी तख्लीक़ात के लिए जगह बनती गई। उर्दू को तारीख़ ने जन्म दिया, उसकी नशोनुमा के लिए माहौल पैदा किया और एक ऐसे मेयार पर पहुंचा दिया कि 18वीं 19वीं सदी में मुतअद्दिद मुल्की और गैर मुल्की उलमाओं ने हिंदुस्तानी की शक्ल में इसे मुल्क की अवामी ज़बान का लक़ब अता किया और जिसको आज उर्दू कहा जाता है। अब देखना ये है कि इसकी पैदाइश और इब्तिदा तरक्की किस तरह हुई। इसे एक नई ज़ुबान किस नुक्ता नज़र से कह सकते हैं और हिंदुस्तान की सकाफ़त में उसका क्या मकाम है। इस कहानी को समझने के लिए और उसकी कड़ियों को जोड़ने के लिए हज़ारों साल पीछे जाना ज़रूरी है। शुमाली हिंदुस्तान में आर्यों की आमद 1500 कब्ल मसीह में हुई। उस वक्त यहाँ द्राविड़ कौम आबाद थी। आर्यों की हिंदुस्तान में आमद के सबब सबसे पहले जिस ज़ुबान की नशोनुमा हुई उसे वैदिक संस्कृत कहते हैं, जिसके कदीम तरीन नमूने ऋग्वेद में मिलते हैं। यही ज़ुबान सस्ता और शाइस्ता होकर क्लासिकी संस्कृत कहलाई, जिसे पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी के ज़रिए कायदे के उसूलों में जकड़ लिया। लगभग 600 कब्ल मसीह तक पहुँचते पहुँचते इस ज़बान ने जमूद का शिकार होकर दम तोड़ दिया। उसकी जगह अवाम ने ऐसी फितरी ज़बान इख्तियार कर ली जो तलफ़्फ़ुज़ के लिहाज से आसान और कायदे के लिहाज से सादा और एक गैर मसनवी ज़बान थी। उस ज़ुबान के उलमाए लिसानियात प्राकृत के नाम से याद करते हैं। उस ज़ुबान को उलमाए लिसानियात प्राकृत के नाम से याद करते हैं। प्राकृतों का उरूज 600 कब्ल मसीह। अजीज़ तुलबा, अवाम की ज़ुबान जो थोड़े थोड़े फ़र्क और अलग अलग रस्मुल ख़त के साथ मुख्तलिफ इलाकों में राइज थी, प्राकृत कहलाई। उसकी हैसियत मलहूज़ यानी मिली जुली ज़ुबान की थी। प्राकृतों की ज़हूर का ज़माना 600 कब्ल मसीह है। प्राकृतों के अव्वली नमूने बुद्ध और जैन मत के मानने वालों के मजहबी किताबों और अशोक की लाटों पर मिलते हैं। प्राकृत बराबर तरक्की करती रही और मुख्तलिफ इलाकों में इसके रूप बदलते गए। इस तरह उसने मुतअद्दिद प्राकृतों की शक्ल इख्तियार कर ली। इस अहद की प्राकृतों की 5 नुमायां शक्लें मिलती हैं: महाराष्ट्री, सुरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और पिशाजी। महाराष्ट्री ये इस लिहाज से निहायत अहम थी कि उसे अदबी हैसियत हासिल थी। उस ज़माने का बिश्तर अदब इसी प्राकृत में मिलता है। यह सुरसेनी प्राकृत की तरक्की याफ्ता शक्ल थी। सुरसेनी उसका मरकज़ दोआब
کا وسطی حصہ یعنی متھرا تھا، اس پر سنسکرت کا گہرا اثر تھا۔ اس نے بہت پہلے یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت سے کچھ ہی قبل ایک باقاعدہ ادبی زبان کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ ماگدھی، اس پراکرت کا چلن جنوبی بہار میں ملتا ہے۔ یہ علاقہ آریوں کی تہذیبی مرکز سے بہت دور تھا، اس لیے اسے بہت پست درجے کی زبان سمجھا جاتا تھا۔ ارد ماگدھی، یہ پراکرت اس علاقے میں بولی جاتی تھی جو سورسینی اور ماگدھی کے درمیانی حصہ میں واقع تھا۔ یہ وہی علاقہ ہے جسے آگے چل کر دہلی والے پورب کے نام سے پکارنے لگے۔ گوتم بدھ اور مہاویر جین نے اسی پراکرت کو اپنایا تھا اور اس زمانے میں اس کا رواج شاہی خاندان تک محدود تھا۔ شاہی زبان ہونے کی وجہ سے یہ دوسری پراکرتوں پر بھی اثر انداز ہوئی، غرض یہ اس وقت کی معیاری زبان تھی۔ پساجی، یہ کشمیر اور پنجاب کے علاقے کی پراکرت تھی۔ پہلی صدی عیسوی میں شمالی مغرب ہندوستان میں اس پراکرت کو فروغ ہوا۔ اپ بھرنشوں کا دور 600 عیسوی سے 1000 عیسوی تک۔ عزیز طلباء، پراکرتوں کے ساتھ بھی اکثر وہی صورت پیش آئی جو آریوں کی قدیم زبان کے ساتھ پیش آئی تھی، یعنی پراکرتوں نے بھی ادبی حیثیت اختیار کر لی اور پھر عوام سے اس کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اسی صورت میں عوام پھر عام بول چال کی زبان بولنے لگی جو پراکرتوں کی بگڑی ہوئی شکل تھی۔ یہی بگڑی ہوئی بھرشٹ زبان اپبھرنش کہلائی۔ اس کی نشو نما پورے شمالی ہندوستان میں 600 عیسوی سے 1000 عیسوی تک ہوتی رہی۔ 1000 عیسوی کے بعد اس کے ارتقاء کی رفتار رک سی گئی اور مختلف اپبھرنشوں سے مختلف جدید ہند آریائی زبانوں کے آغاز کا سلسلہ شروع ہوا، اور اردو کے ابھار کا زمانہ بھی یہی 1000 عیسوی مانا جاتا ہے۔ اردو کی اصل سورسینی اپبھرنش ہے جو سورسینی پراکرت سے پیدا ہوئی۔ سورسینی پراکرت کے حدودار بعد وہی تھے جو قدیم ہند آریائی دور میں مدھیہ دیش یعنی شمال وسط ہند کے تھے، اور جہاں سنسکرت پروان چڑھی تھی۔ غالباً یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اردو مدھیہ دیش کی اسی قدیم زبان کی آخری کڑی ہے۔ غرض 1000 عیسوی سے 1200 عیسوی تک یہ زبان شمالی ہند میں ابھر رہی تھی، اور اس دور کو پیش اردو، پری اردو کے دور کے نام سے جانا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے۔ پیش اردو، پری اردو کا لسانی سرمایہ کیا ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ بدھ ناتھوں، جینیوں، گورکھ پنتھی جوگیوں سے منسوب مذہبی تخلیقات۔ اگرچہ ان تخلیقات کی زبان کے بارے میں بہت کچھ شک و شبہ کی گنجائش موجود ہے، تاہم ان کے مطالعے سے اس قدیم زبان کے بارے میں جو شمالی ہند میں اس زمانے میں رائج تھی کافی حد تک معلومات فراہم ہو جاتی ہے۔ یہ سدھ اور جوگی لوگ پنجاب، گجرات اور برج کے علاقے سے لے کر بہار تک پھیلے ہوئے تھے، لہٰذا اس زبان پر مقامی بولیوں کے اثرات کافی حد تک نمایاں ہیں۔ مشہور جین عالم ہیم چندر 1088 عیسوی تا 1072 عیسوی نے اپنی قائدِ ہیم چندر شبد انوشاسن میں مغربی اپبھرنش کے دور آخر کے کچھ ادبی نمونے محفوظ کر دیے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اس دور کی زبان کسی حد تک اردو کے سانچے میں ڈھل رہی تھی۔ ڈاکٹر سنیتی کمار چٹرجی 1890 تا 1977 عیسوی نے اپنی کتاب انڈو آرین اینڈ ہندی 1942 عیسوی میں اس کے 5 نمونے درج کیے ہیں۔ اس دور میں زبان کے 2 اور بھی نمونے ملتے ہیں جنہیں ڈنگل اور پنگل کہتے ہیں۔ ڈنگل راجستھان کی ایک اہم بولی مارواڑی کی ادبی شکل ہے۔
اس کا استعمال درباری شاعری کے لیے کیا جاتا تھا۔ پنگل ایک ایسی ملی جلی زبان کی شکل ہے جس میں شور شینی، اپبھرنش، ابتدائی مغربی ہندی اور راجستھانی کی خصوصیات جا بجا نظر آتی ہیں۔ ڈنگل اور پنگل میں جو طویل رزمیہ نظمیں لکھی گئی ہیں انہیں راسو کہتے ہیں۔ ان کے مشہور شاعروں میں نرپت نالا مصنف بشل داس راسو، چندر بدائی مصنف پرتھوی راج راسو وغیرہ ہیں۔ مسلمانوں میں مسعود سلیمان وفات 1125 عیسوی تا 1130 عیسوی کے درمیان پہلے مصنف ہیں جنہوں نے عربی فارسی زبانوں میں لکھنے کے علاوہ پیش اردو میں بھی لکھا۔ اس مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو زبان 11ویں اور 12ویں صدی عیسوی کے درمیان شمالی ہند میں بولی جاتی تھی وہ اس زبان سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھی جو بعد کی صدیوں میں دہلی اور اس کے نواح میں ارتقا پذیر ہوئی، پھر دکن کی جانب منتقل ہوئی۔ عزیز طلباء، اردو کے باقاعدہ آغاز کی تاریخ 1193 عیسوی تسلیم کی گئی ہے، جبکہ مسلمانوں نے پنجاب سے آ کر دہلی کو اپنا مستقر بنایا۔ شمالی ہند میں اپنے ارتقاء کے پوری ایک صدی مکمل کر لینے کے بعد یہ زبان 1294 عیسوی میں دکن پہنچی، جہاں اورنگزیب کی وفات 1707 عیسوی تک آزادانہ طور پر پھلتی پھولتی اور پروان چڑھتی ہے۔ اس طرح یہ زبان دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ پہلا حصہ ہے قدیم اردو دکن میں اور دوسرا قدیم اردو شمالی ہند میں۔ قدیم اردو دکن میں 1200 عیسوی تا 1707 عیسوی۔ مسلمان بادشاہوں میں سب سے پہلے علاؤالدین خلجی کی فوجیں جنوبی ہند میں پہنچی اور دہلی کے مرکزی سلطنت کا علاقہ دکن میں دور تک پھیل گیا۔ اس کے بعد محمد تغلق نے دیوگری کو دولت آباد کا نام دے کر اپنا دارالسلطنت بنایا، لہٰذا ان کے ساتھ دہلی سے زیادہ تر باشندوں کو وہاں جانا پڑا اور مسلمان فوجی، صوفیاء، فقیر اپنے ساتھ اس ملی جلی زبان یعنی اردو کو بھی دکن لے گئے جو ابھی اچھی طرح بن بھی نہیں پائی تھی۔ وہاں اس زبان کے دیر پا اشرات مرتب ہوئے۔ صوفیاء نے اس زبان میں تبلیغ کی، اس طرح وہاں اس زبان کو مقبولیت حاصل ہونا شروع ہو گئی۔ ان کے علاوہ دکن کی خود مختار سلطنت خاص طور سے عادل شاہی اور قطب شاہی نے اس زبان کو ترویج و اشاعت میں اپنا نمایاں کردار ادا کیا۔ عادل شاہی اور قطب شاہی سلاطین نے ادیبوں اور شاعروں کو خوب سرپرستی کی، چنانچہ یہاں اہل قلم کا بڑا مجموعہ اکٹھا ہو گیا۔ اس دور کے اہم ادیبوں اور شاعروں میں قلی قطب شاہ، ملا وجہی، ابن نشاطی، عبد النصرتی، فخر الدین نظامی، شاہ میراجی، شمس الاشاق، ہاشمی، غواثی، سراج ولی کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان فنکاروں کی تخلیقات نے اردو ادب کے سرمایہ میں بیش قیمتی اضافہ کیا۔ عزیز طلباء، اورنگزیب کے ہاتھوں 1686 عیسوی میں عادل شاہی اور 1687 میں قطب شاہی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور اس عہد میں شمالی اور دکن کے درمیان سیاسی رابطے قائم ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا، چنانچہ کئی نامور شعراء ہجرت کر کے شمال پہنچے۔ قدیم اردو شمالی ہند میں 1200 عیسوی سے 1707 عیسوی تک۔ شمالی ہند میں قدیم اردو کے ابتدائی نمونوں کا مکمل فقدان ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ حضرت امیر خسرو کی شاعری
1253 تا 1325 کی شاعری سے قطع نظر 13ویں 14ویں اور 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی کے دوران شمالی ہند میں ارتقاء پذیر ہونے والی اس زبان کا ایک بھی نقش دستیاب نہیں ہوا، جبکہ اس زبان نے دکن پہنچ کر تقریباً انہی صدیوں کے دوران قابل ذکر تصانیف پیش کی۔ 1200 عیسوی سے 1707 کے دوران شمالی ہند میں ادبی و لسانی سرمایہ بہت ہی زیادہ طور پر سامنے آیا، جس میں صوفیاء کرام کے ملفوظات اور شاعری اور تصانیف کے نمونے بھی مل جاتے ہیں۔ عزیز طلباء، اورنگزیب کی وفات 1707 کے بعد سلطنت مغلیہ کے زوال کی ایک طویل داستان شروع ہوتی ہے۔ یہی اردو کے مکمل ارتقاء، بھرپور شباب اور پورے عروج کا زمانہ ہے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں فارسی کا زوال بھی شروع ہوا۔ اس طرح فارسی کے شعراء اردو میں شعر کہنے لگے، لیکن اردو زبان کی ترقی کی رفتار سست رہی اور کوئی قابل قدر کارنامہ انجام نہ ہو سکا۔ ادبی حیثیت سے بھی اس دور میں کوئی قابل قدر کارنامہ نہ ہو سکا، کیونکہ فارسی کے شعراء محض تفنین و طبع کے طور پر یا محض منہ کا مزہ بدلنے کی خاطر اردو میں شعر کہا کرتے تھے۔ زبان و ادب کی ترقی کا سلسلہ ولی کی دہلی میں آمد کے بعد ہوا۔ ولی کی آمد کے بعد یہاں کی ادبی فضا پر نہایت ہی خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ اس ادبی جوش و خروش سے ایک نئے ادبی دور کا آغاز ہوا۔ عزیز طلباء، یہاں تک ہم نے یہ پڑھا اور سمجھا کہ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء کس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوا، کس طرح سے زبان نکھرتی گئی اور اس کی کیا وجہ تھی، یہ ہم نے جانا۔ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ تھینکس۔